सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास। समी इब्राहिम और फ़खर जो हमारे नुमाइंदे हैं सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से, एपीसी के हवाले से, और इसके साथ साथ जो फ्लड की एक सिचुएशन है पाकिस्तान में, कुछ इस हवाले से भी। और एक और ख़ास भी बात करेंगे, वो है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें भूलने की बीमारी है। कुछ को है जी लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस और कुछ को है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ये किस पॉलिटिशियन की मैं बात कर रही हूँ वो समी साहब को सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। जी समी साहब, आपने ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात की तो मुझे फिल्म गजनी याद आ गई। मुझे भी गजनी याद आई है। गजनी में भी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है उसका। बहरहाल लेकिन ये अपनी पसंद से करते हैं ना पॉलिटिशियंस। हाँ, ये तो सुनाते हैं अपनी बस। अच्छा, सबसे पहले तो जी आर्मी चीफ साहब का जो है वो 3 साल के लिए फ़खर तकर्री हो गई, नई तकर्री है उनकी, यानी न्यू अपॉइंटमेंट जो प्रेस रिलीज़ आया उसमें। अच्छी बात है ये इस लिहाज से कि इस वक्त जो बॉर्डर पर सूरत हाल है, क्योंकि देखें जब आर्मी चीफ अपना टेन्योर पूरा करता है तो 2-3 महीने पहले वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। आप मुख्तलिफ गैरिजन्स में जाते हैं, कोर्स में जाते हैं, आपके अलविदाई तकरीबात शुरू हो जाती हैं और वो फिर दूसरे चीफ के लिए ब्रीफिंग्स, तो बीच में गैप आ जाता है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक जंग की सी सूरत हाल है, जिसमें आप देखें LOC पर जो फायरिंग हो रही है। रात आप मेरे से बात कर रहे थे, वो तत्ता पानी बट्ठल और ये वो, यानी बाकायदा जंग की सी सूरत हाल है। ख़बरें इस तरह से नहीं आ रही लेकिन एक बाकायदा जंग की सी सूरत हाल है। और दूसरा, अगर कश्मीर में कर्फ्यू उठता है, जो कि अब उन्होंने वापस ले लिया उठाने का फ़ैसला, हालात इतने ख़राब है वहाँ पे, तो जो एक सबसे बड़ा ख़तरा है जो लोग फियर कर रहे हैं वो ये है कि ये जो बर्बरियत और जुल्म सितम बाय डिज़ाइन है, और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि चाहते ये हैं इंडियंस के एक मुसलमान मुहाजिरीन, कश्मीरी मुहाजिरीन की आमद का सिलसिला पाकिस्तान में शुरू। उनका प्लान ये है कि कम अज़ कम कोई 15-20 लाख जो लोग हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर में आ जाए, और फिर वहाँ पर वो दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म उनकी प्लानिंग है कि हिंदुस्तान से दूसरी कम्युनिटीज़ को लाके तो डेमोग्राफी चेंज, ये उनका प्लान है। अब ये जो सारी सूरत हाल है बॉर्डर पर, और जिस तरीके से कश्मीर डेस्क की बात हो रही है और कश्मीर कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस दे रही है, तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। और दुनिया में हमने देखा ऐसा हुआ है, एडमिरल मलन को एक्सटेंशन दी अमेरिका ने, उनका टेन्योर बढ़ाया इसलिए कि एक जंग किसी कैफियत थी वहाँ पर भी। वैसे तो तमाम जो कमांडर हैं हमारे, जो कोर कमांडर हैं, जो वो ट्रेंड हैं इन चीज़ों के, और डेफिनेटली वो कैपेबल है, लेकिन ये अच्छा है एक लिहाज से। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई इंडिस्पेंसिबल है कमर जावेद बाजवा साहब। इसका मतलब ये है कि आप एक यकसुई चाहते हैं, आप कंटिन्यूटी चाहते हैं, आप बीच में दुश्मन को ये मौका नहीं देने के लिए तैयार, यानी ये ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार ही नहीं है कि इस टेकिंग ओवर में, इस ट्रांजिशन में कहीं कोई ऐसा लम्हा हो जिसमें हमसे कोई चूक हो जाए और दुश्मन उसका फ़ायदा उठा ले, क्योंकि ये तो आखिरी हद तक जाना है हमने, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान बनेगा कश्मीर। ये तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। बहुत सारे जो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं, वेस्टर्न लिबरल्स और बड़े, के वो बात ये करेंगे, तो आज मुझसे पूछ रहे थे हमारे मुदस्सर इकबाल साहब दोपहर में ट्रांसमिशन में, तो मैंने उनसे कहा कि ये बाजू का दुम जो है ना, वो 100 साल भी सीधी नहीं होती, जो मर्ज़ी आप कर लें। तो वो बिल्कुल वो पाखी निकालेंगे, ओ जी ये क्या हो गया जी, देखें जनाब, वो जनाब ये तो सिविलियन लीड रोल नहीं है ना, ये तो देखें जनाब वही कर। भाई कोई तवज्जो ना दे उनकी अब बातों पर, क्योंकि मुस्तकबिल है 22 करोड़ पाकिस्तानियों का, मुस्तकबिल है 1 करोड़ 40 लाख कश्मीरियों का, खित्ते में अमन का। यहाँ पर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, और इस वक्त जो कमांडर हैं वो चीज़ों पर पूरी तरह नज़र रखे हुए हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर से उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और ये अच्छी बात क्या है, खुद प्राइम मिनिस्टर ने उनसे कहा। अब ये कहेंगे ओ जी वो तो फिर खुद ही कहते हैं, नहीं, इमरान खान जो वज़ीर आज़म है ना, वो फैसले अपने खुद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो उनकी तरफ से ये बात बहुत ही खुशाइन है, क्योंकि पिछले, मैं आपको बताऊं, पिछले कोई 8-10 दिनों से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। क्या कहा जा रहा था कि जी वो जुल्फ़ी बुखारी साहब मुखालफत कर रहे हैं, और फिर साथ में ये कहा जाता है अब जो जुल्फ़ी बुखारी हैं तो वज़ीर आज़म के बड़े करीब,
تو پھر بہت سارے لوگ نا یوں آنکھ مار کے بات کرتے ہیں، وہ پھر سمجھے نا بات کدھر سے آ رہی ہوگی. تو یہ ایک عجیب قسم کی اسپیکولیشن اور وہ ساری کہانی اس طرح کی بنا کے ایک پیش کی جا رہی تھی. تو آج ان تمام افواہوں کا خاتمہ. اور زرداری صاحب تو آج سویرے ہی چیخ رہے تھے، کہہ رہے تھے جیل میں بڑی سخت لوگ باتیں کرتے ہیں، میرے ساتھ تو بہت سختی ہو رہی ہے، میرے پاس تو وہ ایئر کنڈیشن نہیں ہے، کولر ہے ان کے پاس روم. اور فریال کہہ رہی تھی مجھے پلیز ادھر اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے پنڈی میں. جبکہ مجھے یاد ہے آصف زرداری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جب میاں صاحب گئے تھے جیل میں نا، تو انہوں نے کہا تھا یہ تو ایک دن بھی جیل میں نہیں رہ سکتے. تو آج فاروق اچنائک صاحب کامنٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا جب یہ صدر نہیں تھے تب بھی انہیں ایک کلاس ملتی تھی، اور اب تو ویسے ہی. تو وہ میں جو بات اصل میں جو میں کہہ رہا تھا نا، میں کہہ رہا تھا کہ وہ ادھر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ دھڑام پہ بیڈ سے گر گئے. جب یہ پتہ چلا نا کہ ایکسٹینشن اب وہ ری اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے، وہ یوں دھڑام سے پیچھے گر گئے. آئے ہائے ہن کی بنے یہ گا بالکل کالیا. آپ نے صحیح بات کی کہ جو اپوزیشن ہے خاص طور پر وہ جیسے وہ انگلش میں کہتے ہیں نا بلڈنگ کیسلز ان ایئر، تو وہ ایک اپنے طور پر ایک بہت بڑا خاکہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ادھر سے مولانا صاحب ملین مارچ دے کر آئیں گے، ادھر سے آرمی چیف کی ایکسٹینشن آرمی چیف کا ٹینیور جو ہے وہ ختم ہونے والا ہوگا، تو ادھر اکانومی کی بڑی بری حالت ہے، پھر بارڈر کی صورتحال ہے، تو ہم جو ہے نا عمران خان کو گرا لیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے، اس میں سول ملٹری کا جو آپس میں ایک ریلیشن شپ ہے، وہ ایک باقاعدہ اس میں ایک سینرجی جو ہے، ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ باقاعدہ آرگنائز طریقے سے نظر آئی ہے. چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو، اور چاہے اس کے اندر آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھ لیا کہ وزیر اعظم مظفر آباد گئے، کشمیر کے حوالے سے انہوں نے وہاں پہ بیان دیا، آزاد کشمیر کی اسمبلی سے خطاب کیا، اور ان کے بیان کے بعد آرمی چیف کا بیان آیا. تو یہ باقاعدہ جو اس وقت صورتحال سیکیورٹی کی خاص طور پہ بن چکی ہے، اس کے اندر یہ، حالانکہ اگر آپ یاد دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا جو فیصلہ تھا وہ 28 نومبر سے ایک دن پہلے آیا تھا، اور یہ 3 مہینے پہلے جو ہے یہ اناؤنسمنٹ جو ہے یہ کر دی گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اور جو چیلنج درپیش ہے. اس میں ایک اور وجہ تھی، دیکھیں تب اس وقت پرائم منسٹر یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ایکسٹینشن نہیں دینی، ری اپوائنٹمنٹ نہیں کرنی، تو اس لیے انہوں نے پورا موقع دیا کہ جو آرمی چیف جانے والے تھے وہ پوری اپنی ساری جو ایکٹیویٹی ہے، الوداعی تقریبات اور پورا دیکھیں فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے، اس کا ایک اس کی وہ وجہ تھی. ابھی تو یہ اس صورتحال میں تو آپ کو ابھی اعلان اس لیے کرنا تھا کہ ہم اس ٹرانزیشن میں نہیں جانا چاہتے تھے، ہم کہیں پہ بھی کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں دینا چاہتے دشمن میں جس میں تھوڑی سی بھی ہم سے چوک ہو جائے. دیکھیں نا یونٹی آف کمانڈ جو ہے، یہی وہ چیز ہے نا کہ جب کور کمانڈر لیول پہ اس پہ فیصلے ہوتے ہیں تو وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا نیچے تک جاتا ہے. تو اب یہ سب تمام کارنرز کو یہ واضح ہو گیا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ 3 سال کے لیے ان کی تقرری ہو گئی ہے. کیونکہ یہ اس موقع پر جیسے میں نے پہلے کہا نا فخر، یہ میں بڑی آپ کو سنجیدگی سے بات بتا رہا ہوں کہ بہت سنجیدہ لیول پر یہ ڈسکشن شروع ہو چکی تھی کہ یہ زلفی بخاری صاحب کے بارے میں مجھے نہیں پتا انہوں نے کبھی مخالفت کی یا نہیں کی، لیکن یہ بات چلنا شروع ہو گئی جی کہ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ کیا ضرورت ہے ایکسٹینشن کی یا نئی ری اپوائنٹمنٹ کی، فوج جو ہے نا اس میں ایک نیا ہونا چاہیے. تو یہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ زلفی بخاری صاحب اتنے کلوز ہیں عمران خان صاحب کے کہ یہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ وہ بات کر رہے ہیں. وہ ایسی بات کیوں کر رہے تھے؟ پتہ نہیں کی بھی ہے کہ نہیں، ہمیں تو نہیں پتا، میں نے تو نہیں سنی یہ بات، لیکن یہ ان کا نام لے کر آ رہی انہوں نے تردید بھی تو نہیں نا کی. نہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو یار لوگ جو پھیلاتے ہیں نا تفرقہ، ایک زمانہ ہوتا تھا جب ٹی وی نہیں ہوتا تھا تو ہم لوگ میریٹ میں بیٹھا کرتے تھے شام میں اخبارات، تو وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک جو اسپیکولیشن اور کنسپریسی تھیوری ساری وہاں پہ جنم لیتی تھی، سارے ایم این ایز ایم پی ایز وہاں پر ہوتے تھے، وزراء وہاں پر ہوتے تھے، جرنلسٹ وہاں پر ہوتے تھے، اور وہ ریومر فیکٹریز جو ہے نا وہ اتنی تیزی سے کام کری ہوتی تھی، پروڈکٹ ایسی نکلتی تھی ٹکاٹک ٹکاٹک ٹکاٹک، نئی تھیوری آتی تھی اور باقاعدہ طور پہ لوگ لڑ پڑتے تھے. تو یہ بھی ایک لڑائی کرانے کی مجھے لگ رہا تھا کہ ایک سازش ہے. لیکن حالات بڑے سینسیٹیو ہیں اور یہ آرمی چیف کی بات ہے، تو انہیں اگر ان کا نام لے کر اس طریقے سے ریومرز آ رہے ہیں تو تردید کرنی چاہیے. تو جب کوئی تردید آتی ہے نا تو لوگ پھر پتہ کیا کہتے ہیں، وہ یا تو غلط سی نا اسی لیے تو تردید آئی. لیکن پھر بھی یہ سینسیٹیو ایشو ہے، یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. کب کہا کہ یہ رانا صاحب ہو سکتا ہے رانا صاحب کا بھی جو اس وقت نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں اس کے اندر یہ فیصلہ بالکل ٹائملی کیا گیا ہے اور بہت اچھا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس سے خاص طور پر اس وقت
وہ جو ہٹلر مودی اس طرف کشمیریوں کی گٹیا نسل کشی ٹیررسٹ کے کا لیے- بولا کریں اسے اچھا ہٹلر۔ یہ اب آپ ٹھیک ہے اچھا اس سے مورال ڈاؤن نہیں ہوگا؟ یہ بھی ایک سوال کہا جائے گا کہ کس جو کا نیکسٹ morale down؟ لائن ہے جنہوں نے بننا تھا آرمی چیف، ان کا مورال ڈاؤن، اس طرح کے سوالات بھی آئیں گے سر۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، مورال ان کا کیوں ڈاؤن ہونا ہے؟ وہ تو اس وقت یہ تو فوج کا جو morale- ایک ادارہ ہے اس طریقے سے کہ وہ اس میں تو وہ سب ڈسپلن فورس ہے، اور اس میں تو وہ تو یہ ٹریڈیشن ہے کہ سم ٹائمز جو سپر سیڈ ہوتے ہیں یا جو توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بننا تھا تو وہ پھر کر جاتے ہیں اپنا وہ اناؤنس کر دیتے ہیں ریٹائرمنٹ، لیکن اس کیس میں تو کسی کو ریٹائرمنٹ کی بات ہی نہیں ہے، اپنا ہر آدمی اپنی جو جاب ہے، اپنا جو ٹینیور ہے وہ پورا کرے گا، تو اس لیے اس میں موریل کے ڈاؤن ہونے کا کوئی وہ سلسلہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، سپر سیڈ ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کیونکہ وہ آلریڈی کنٹینیو کر رہے ہیں، آرمی باجوہ صاحب خود سینئر ہیں، ہو سکتا ہے آگے جا کر وہ کچھ اور وہ ہو جائے کسی طرح سے جو بھی ہو، لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس میں فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے، اور آرمی چیف کی جو یہ تعیناتی ہے دوبارہ 3 سال کے ٹینیور کے لیے، آئی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو برنگ سم تھنگ ویری گڈ کنٹینیوٹی، اور جو ایک لوگ پریشر میں تھے، سوچتے تھے کہ یہ ٹرانزیشن پیریڈ میں کہیں دشمن کو وار نہ کر جائے، وہ چیزیں ساری کی ساری اب اپنی جگہ پر سیٹل ہو گئی ہیں۔ اور ایک اور بات، ہاں مورال 2-4 جگہوں پہ ڈاؤن ہوا ہے، میں نے پہلے بتایا آپ کو، اڈیالہ جیل میں چیخ و پکار ہے، اور وہاں سے بھی سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ جو ڈے کیئر ہے نیب کا جہاں پر مریم نواز صاحبہ ہیں، اور نواز شریف صاحب وہ آم بڑے شوق سے کھا رہے ہیں آج کل، اب پتہ نہیں، اور کہتے ہیں ڈپریشن میں بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ شکر ہے، غلط شہباز صاحب کو تو پتہ لگ گیا تھا مجھے لگتا ہے، تو انہیں تو درد کمری ہو گیا، کمر کا درد، وہ تو درد میں پڑے ہیں۔ اب ادھر موریل جو ہے نا، بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ادھر موریل جو ہے نا وہ بڑا پتہ چلتا ہے ان کا اور مولانا جو تھے، آج دیکھیں نا اے پی سی ہوئی ہے، اس میں سے وہ جو حکومت کے خلاف ملین مارچ تھا وہ کچھ بھی نہیں نکلا، کشمیر نکل رہا ہے اس میں سے، اور اس میں سینٹ کا چیئرمین نکل رہا ہے، اور شہباز صاحب آئے نہیں، انہوں نے کہا کہ وہی درد کمری، درد کمر یعنی، اور دوسرا جو بلاول صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ادھر گھومنے پھرنے گئے ہیں، اندازہ کریں نا وہ بلوچستان چلے گئے، شمالی علاقہ جہات میں۔ اب دیکھیں تو یہ ایک، لیکن یہ ایک لحاظ سے اپوزیشن کو میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو اس گورنمنٹ کے خلاف جو وہ کیمپین کر رہے تھے اس میں نرمی پیدا کی ہے، کیونکہ حالات کا یہ تقاضا تھا، سروے کرنی پڑی ہے بیسیکلی نا، ٹھیک ہے، لیکن میں پھر بھی ان کی خیال آپ کو اپوزیشن کا چلنے نہیں جی، دیکھیں جو آپ کو جو کریڈٹ ہے وہ دینا چاہیے، جو اچھا کام کرے، کیونکہ ہم لوگ کبھی اس طرح سے نہیں ہے کہ کسی شخصیت کے مخالف ہیں، لوگ جو ایکشن کرتے ہیں اسی پہ وہ رسپیکٹ ارن کرتے ہیں، اسی پہ ان کی بے عزتی بھی ہوتی ہے، اسی پہ ان کی بدنامی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو اپوزیشن نے آج حکومت سے ہٹ کے کشمیر پر بات کی 15 ہے، دن کے بعد، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا شگون ہے۔ نہیں ٹھیک ہے سمیع صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے، لیکن بائی دی وے اگر یہ صورتحال تو پھر بھی اپوزیشن نے کیا کر لیا؟ اب آپ تو تہیا کر کے آئے ہیں کہ آپ نے تو اپوزیشن کی بیشنگ ہی کرنی، نہیں ایک یعنی نہیں یہ بتا سوچ دینا، آپ بتا آپ دیں بھی انتہا کیا پسند کر ہیں۔ لینا تھا سر، دیکھیں جو میں- سینٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے کیا کر لینا تھا، آپ بتا دیں کیا کر لینا تھا، ایک کو درد کمر ہو گیا، مورال دوسرا کی بھاگ بات گیا ہو رہی ٹھنڈے تھی نا، مقامات مورال سے ہی پہ، رہنا اب ہے آپ کہ سینٹ بتائیں کا نا۔ الیکشن اپوزیشن کیا کرتی ہے؟ اپوزیشن ریلیز کرتی ہے، اپوزیشن رائے عامہ کو مسٹر اپ کرنے کی کوشش ہاں جی، کرتی کی ہے، ریلیز جو نظر آیا سب کو۔ خامیاں ہیں ان کی نشاندہی کرتی ہے، جو کہ ان کا لیجٹمیٹ رول ہے، جو انہیں کرنا چاہیے۔ حکومت گرانا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ یو کراس دا لمٹ، یو کراس دا لائن، تو پہلے وہ کر رہے تھے، اب وہ اپنی اس لائن سے واپس ہٹ گئے، انہوں نے اپنا جو چیئرمین سینٹ کے بارے میں جو کچھ ہوا اس پر انویسٹیگیٹ کریں گے، یا 1 سال ہوا گورنمنٹ کا، میری بات سنیں، 1 سال ہوا ہے گورنمنٹ کا، آپ کو پتہ ہے جو مہنگائی ہے چیزیں جو ہیں وہ 275% قیمتیں بڑھی ہیں، گورنمنٹ نہیں مانتی، تیل کی، بجلی کی، گیس کی، پیٹرول کی، مجھے بتائیں یہ کیا پرفارمنس ہے؟ غریب آدمی کہاں جائے گا؟ دیکھیں میں نہیں وہ حق صاحب کو سن رہی تھی، ان سے سوالات اسی حوالے سے کیے جا رہے تھے، وہ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس انفارمیشن ہی غلط ہے، اب دیکھیں وہ کس سوچ میں اور کس ٹرانس میں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج میں ایک سٹوری میں کرنا چاہ رہا تھا جس میں میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ آج بھی 2 پاکستان ہیں، ایک غریب کا پاکستان، ایک امیر کا پاکستان۔ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کچھ بھی ہو، باقی چیزیں تو چلیں جیسے بھی ہیں، لیکن کم از کم جو انفورسمنٹ آف لا ہے وہ اکراس دا بورڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں کل یہ کروں گا سٹوری، آج یہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو نیو اپوائنٹمنٹ ہے اس کی بات آ گئی، اور اس کے بعد پھر یہ جو زرداری صاحب، اب وہ تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ہے، تو میں کل کروں گا سٹوری کہ آج بھی 2 پاکستان ہیں، یہ بات ہمارے لیے تکلیف دہ ہے۔
اکانومی کوئی شک نہیں ہے، ماضی میں ایک بہت قرضے لیے گئے، وہ سب کچھ آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن تھانے کا کلچر تو بدل سکتے تھے نا. اگر کسی جگہ پر چیزوں کو ریگولرائز ہونا ہے تو وہاں پر تو پھر آپ اب بنی گالا کو آپ نے ریگولرائز نہیں کیا اس لیے کہ وہاں پہ لوگوں نے الیکشن لڑ رہا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کی ناک کے نیچے 2 پاکستان ہیں. میں کل بتاؤں گا، پوری کیس بتاؤں گا، پوری ہسٹری بتاؤں گا، نام بتاؤں گا کہ کیا ظلم ہو رہا ہے. تو اگر بنی گالا کے نیچے جہاں پہ عمران خان صاحب رہتے ہیں وہاں پہ 2 قانون ہیں، غریب کے لیے اور امیر کے لیے، اور تو پھر تحریک انصاف کی جو حکومت ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنا. اور میڈیا کا یہ کام ہے، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم یہ آئینہ دکھائیں گے. اب ذرا آ جائیں، آج دیکھیں میری بات سنیں. اب آپ تو کہہ رہے ہیں جی کیا کریں. آج میں آپ مجھے بتائیں، اب یہ اپوزیشن فریال تالپور صاحب نے آج کیا کہا کہ مجھے وائی فائی چاہیے، آئی پیڈ، مجھے آئی فون چاہیے وائی فائی کے ساتھ. میں نے قرآن شریف سننا ہے جیل میں. اللہ آپ کا بھلا کرے. اور کیا سنیں گے وہ؟ او بھائی قرآن شریف آپ کسی بھی آئی پوڈ پہ، آئی پیڈ پہ، کسی پہ فون پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کے بعد آپ کو وائی فائی کی ضرورت نہیں ہے سننے کے لیے. وائی فائی کی تو ضرورت ہے واٹس ایپ چیٹنگ، انسٹاگرام، فیس بک. طبیعت خراب ہو رہی ہے، طبیعت ٹو واچ سم مووی. ہائے ہیلو ہاؤ آر یو، کدھر ہیں، کھانا فلاں پہنچا دیں، یہاں بیٹھے گپ مارے دوستوں کے ساتھ. کیونکہ بھائی ان کے لیے جیل تو تھی نہیں. میں آپ کو بتاؤں، تحریک انصاف کے لوگ، ایک خواجہ فرید الدین صاحب ہیں کراچی سے فون کرتے ہیں، آپ یقین کریں اتنی محبت کرتے ہیں پاکستان سے. خدا کی قسم، میں کئی دفعہ میرے سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا علینا، تو ان کی آواز میں مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ رو رہے ہوتے ہیں. اور مجھے ابھی پچھلے دنوں کا مجھے فون آیا کہ سمیع صاحب کچھ کریں، یہ لٹیرے جو ہیں یہ جیلوں میں ایسے رہ رہے ہیں جیسے پرنس رہ رہے ہیں. خدا کے لیے عمران خان صاحب کو بتائیں کہ یہ اگر ان کو جیلوں میں اس طرح رکھنا ہے کہ جہاں پر ان کے یہ ریسٹ ہاؤس بنیں گے تو یہ کہاں سے پیسے دیں گے. تو مجھے وہ یاد آ رہے تھے خواجہ فرید الدین صاحب کے. دیکھیں اب فریال تالپور صاحبہ کہہ رہی ہیں ان کے پاس اب اے سی نہیں ہے، ان کے پاس ٹی وی بھی نہیں ہے. اچھا وہ کہہ رہی ہیں مجھے وائی فائی دو، مجھے آئی فون دو، مجھے اے سی دو. یہ مجھے پہلے بتائیں کہ ایک بندہ کرمنل ہے اور اس کے اوپر شدید قسم کے الزامات ہیں، تو یہ اے سی، اے کلاس، بی کلاس، بیماری کا بہانہ کرتے ہیں نا. مرد حر جو پچھلے 11 سال جیلوں میں رہے وہ اے سی کے ساتھ رہے، فریج کے ساتھ رہے، مشقتی کے ساتھ رہے، فروٹ کھا کے زندہ رہے، دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے رہے، اندر وہ کرتے تھے مہمانداریاں پوری، دوستوں نے آنا جانا. تو ابھی بھی کیا ہوتا ہے، ابھی اس دفعہ اب ان کے پاس نا اب وہ کولر ہے، اے سی نہیں ہے. تو آج انہوں نے آگے کہا کہ جناب وہ فاروق نائک صاحب نے کہا کہ یہ جب صدر نہیں تھے تو تب ان کو بیٹر کلاس ملتی تھی، اور اب تو صدر ہیں تو آپ نے بھی اے سی نہیں دیا ان. تو انہوں نے کہا جی مجھے ٹی وی ملا ہوا ہے، اور کھانا جو زرداری صاحب کو ملا ہے وہ جیل سے پک کے ملا. کھاتے ہیں وہ یہ بھاجی کھاتے ہیں، پاپڑ کھاتے ہیں، بھنڈی کھاتے ہیں، کیونکہ شوگر کی وجہ سے، ہارٹ کی وجہ سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ مجھے میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. میں جیو میں کام کرتا تھا، شکیل الرحمان صاحب امریکہ میں تھے، ہم نیو یارک میں. تو رات کو شکیل صاحب میں چھوٹے سے اکٹھے ہی ہوتے تھے، وہ منگوائے مالٹے، مجھے کہتے سمیع صاحب مالٹے. تو اچھا میں نے کہا سر مجھے تو شوگر ہے، ڈائبیٹک ہوں، میں نہیں کھا سکتا. تو مجھے کہتے ہیں ساتھ مالٹے کھا رہے تھے، کہتے ہیں دیکھیں یار سمیع صاحب اللہ کا دیکھیں، مالٹے ہیں پڑے ہیں لیکن ساتھ میں شوگر کر دیا، آپ کھا ہی نہیں سکتے. تو مجھے دیکھیں اللہ کا کمال ہے. میں نے کہا جی سر اللہ کا کمال ہے، میں تو نہیں کھا سکتا. تو مجھے نا وہ یاد آ رہا تھا کیونکہ میں زرداری صاحب کو کئی دفعہ دیکھا کھاتے ہوئے، بھنڈی، دال، بھاجی کچھ نہیں کھا سکتے. کتنی اللہ تعالیٰ نے دولت دی. تو شاید یہی وجہ ہے سمیع صاحب کہ یہ جو کہتے تھے کہ ہم جیل میں جانے سے نہیں ڈرتے، ہمیں جیل سے مت ڈرایا جائے، اور ایسا تو ہوتا ہے پھر ایسا اس طرح کے کاموں میں. وہ اس لیے کہ وہ جیل میں ہر چیز اویلیبل تھی، ساری تھیں، اس وجہ سے کہاں ڈر رہے ہیں انہوں نے. لیکن ابھی جو عمران خان نے کہا واشنگٹن میں، لیکن خان صاحب کو بھی تو فیسلٹیز دی گئی تھی. میں تو سنا ان کے پاس ان کا جم کا سامان بھی بھیجا تھا جب وہ جیل میں تھے. جو خان صاحب نے کہا واشنگٹن میں کہ میں ان چوروں سے ایسی واپس لوں گا، وہ پیپلز پارٹی پہ تو عمل درآمد ہو گیا. لاہور میں ایسا نہیں ہے. مریم صاحب میں چیک کیا، آج بھی استری والے کپڑے نئے پہنے اپنی مرضی کے. کافی بہت شوق سے پیتی ہیں کافی. فون اویلیبل ہے، وہ جو آئیوز ہیں نا وہ دے دیتی ہیں فون، سر جی کر لیں کدھر مرضی فون کرنا ہے. اے سی وے سی لگا ہوا ہے، بڑے ٹھاٹ بھاٹ سے آرام سے. اپنے کزن سے نہیں مل سکتی، کزن برو حمزہ شہباز سے، جن کو بلیو کلر بہت پسند ہے، ان کے پاس بھی اے سی ہے. ان کی بیڈ شیٹ بلو ہے. اور آپ کو پتہ ہے 3 انہوں نے سافٹیاں رکھی ہوئی ہیں. سافٹی سمجھتے ہیں نا وہ واش روم میں جانے کے لیے، سلیپر. اچھا وہ سلیپر 3 مختلف کلرز کے حمزہ شہباز صاحب نے، اور 3 مگے.
मुख्तलिफ कलर्स के, 3 का उन्हें 3 मग्गे, 3 जूते और फिर कुर्सी मेज़ भी पड़ी हुई है वहाँ पर उनके। अच्छा, एक बड़ा अटैची भी है, एक छोटा अटैची भी है, पूरा सामान अपना रख के बैठे हुए हैं और जनाब बड़ा मौज मस्ती कर रहे हैं। और नैब वाले जो हैं उनकी खुशनुदियाँ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यार ये अब मुझे बताएं वो क्यों पैसे देंगे आपको? वहाँ पर तो ये सूरत है। अभी मुस्लिम लीग नून पर जो वज़ीर आज़म ने कहा था उसका असर नहीं हुआ। लाहौर की जो ब्यूरोक्रेसी है, लाहौर की जो जेलें हैं, अभी देखिए नवाज़ शरीफ साहब पर भी बड़ी मेहरबानी है, कोई उन पर ख़ास वो नहीं है, पूरा एसी वेसी हर चीज़ मौजूद है और माशाल्लाह टीवी भी देखते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि वो जो आम है उसकी गुठली हम नहीं देते किसी को, आम खुद खाते हैं सारे। वो मैंने आज चेक किया, हमारे दोस्त हैं मुर्तज़ा, उनसे भी मैंने कहा ज़रा पता करें कोट लखपत में भी इधर भी, तो उन्होंने कहा जी कि वो उधर सूरत हाल ये है कि एक मजाल है जो आड़ू की एक फांक भी किसी को दे दें। कोई खुबानी जो मीठी आजकल जो चिट्टी कोयटा की खुबानी है ना, बड़ी मीठी स्वीट, वो शहद से भरी हुई, कभी कभी मैं वायलेशन कर लेता हूँ, खा लेता हूँ, वो खुबानी भी नहीं देते किसी को। और मुझे याद आ रहा है मेरे दोस्त हसन अब्बास ने मुझे ये बात बताई थी, नैब के वो इन्वेस्टिगेटर थे। उन्होंने कहा कि मैं कराची में हम लोग गए जेल में किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वहाँ पर ही मैं कई दफ़ा सुना चुका हूँ, जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में एक तहकीकात हो रही थी, नवाज शरीफ साहब बैठे थे, तब ये त्यारा केस में थे वहाँ पे, और साथ में इनका मुशक्ति था। वो मुशक्ति कह रहा था जी कि मैंने इनके साथ काम नहीं करना, और नवाज शरीफ साहब कह रहे थे मैंने इसको अपने साथ नहीं रखना इसलिए कि ये मेरा दूध पी जाता है। ये बाकायदा मुझे उन्होंने बताया कि ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी वहाँ पे। तो ये अब इस तरह की ये जो खाने पीने पे लड़ाइयाँ, और आपका दिल भी वैसे मैंने नोट किया, नहीं लगता जब तक आप मरीम नवाज की बात ना कर लें, मियाँ साहब की बात ना कर लें, जब तक आपको पता ना चल जाए कि वो ठीक हैं, खैरियत से हैं, आप बात के बगैर नहीं रुकते सर। पर एक बंदे को शुगर है, एक बंदे को शुगर है, सोचिए जरा, वो आम खा सकता है, बट समी साहब जिद है कि उसने आम खाएं, चलें जी खाए होंगे। असल में तो वो कंफर्ट की बात कर रहे हैं ना कि उनको शुगर हो आपकी इतनी ज्यादा, आपको मैं आम खिलाऊं आप खाएंगे? नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो वहाँ पर जो कंफर्ट उनको मिला हुआ है, तो वो पेन ही नहीं महसूस करते कि अब जेल में है या नहीं है। पेन से शुगर का क्या ताल्लुक है? देखिए जो तहरीक इंसाफ के जो लोग कह रहे हैं ना, और जो इमरान खान साहब ने बात कही वो यही थी कि हम जो अगर आप इन्हें इस तरह कंफर्ट में रखेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि ये आपको पैसे नहीं देंगे। मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी बादशाह हैं, अभी क्राउन प्रिंस हैं, क्या किया उन्होंने, वो सारे अमीरों को पकड़ के एक होटल में बंद कर दिया और वहाँ पे रखे सिर्फ गद्दे। उनसे कहा भाई पैसे दोगे तो निकलोगे, तो उन्होंने पैसे दिए। अब इनको भी आप पकड़ के ज़रा थोड़ी सी, अब देखें ना आज जरदारी साहब का चेहरा उतरा हुआ था, चल रहे थे अभी, तो पहले माशाल्लाह वो बेस्ट है उनका चेहरा किसी दांतों के इश्तिहार के लिए, डिस्काउंट के लिए, हर वक्त हंसते रहते। आज मैंने देखा चले आ रहे थे, बड़े घूर घूर के देख रहे थे, बिल्कुल जब कैमरे के नज़दीक आए तो थोड़ा मुस्कुराए। मैं खुश नहीं हूँ उनकी ये हालत देख के, लेकिन एक नज़र आ रहा था। समी साहब मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये मौजूदा हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है और उनके लिए चैलेंज भी है कि एक तरफ आवाम जो है ना वो महंगाई की चक्की में तो डबल ट्रिपल तरीके से पिस रही है, दूसरी तरफ वो ये देख रही है कि जिनके ऊपर ये करप्शन का और इस लूट मार का इल्ज़ाम है वो अभी तक जो है ना उनको सज़ाएं क्यों नहीं हुई और उनको सज़ाएं कब होंगी। और वो भी इस बात पे सवाल उठाते हैं कि जब ये अच्छे क्रिमिनल हैं कि इनको मीडिया कवरेज भी मिलती है, इनके बयानात भी चलते हैं, ये जो डिमांड करते हैं कि हमें अंदर जेल में जो है ना ये सहूलियात भी मिलें, वो भी मिलती हैं, और ये जब जाते हैं इनको प्रोडक्शन ऑर्डर भी मिल जाता है, ये असेंबली में आके बड़ी बड़ी तकरीरें भी कर जाते हैं। कॉल ऑफ फेल में तजाद हो गया ना जी, जो आप कहते हैं वो कर नहीं सकते। एक तो ये बात है, एक जो इन्होंने अलीना साहबा ने बात की कि ये इनकी जो मेमोरी है ये ख़राब है, या पता नहीं ये कभी क्या बातें करते रहते हैं। मैं आज आपको जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का एक इंटरव्यू जो उन्होंने मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त अरशद शरीफ को दिया, अरशद शरीफ की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ इसलिए कि जिस वक्त फवाद चौधरी ने, हालांकि अरशद फवाद चौधरी का दोस्त था, लेकिन जिस वक्त फवाद चौधरी ने मुझ पर हमला किया तो अरशद बिल्कुल मेरे साथ खड़ा हुआ रऊफ़ क्लासरा की तरह। ये दो बंदे, आई हैड ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर देम। और बल्कि अरशद ने तो ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए गवाह बनने के लिए भी तैयार हूँ। उसने कहा मैं वैसे इसका मुखालिफ हूँ कि आप अदालतों में जाएँ, ये अदालतों ने किसी को कोई इंसाफ नहीं दिया, इंसाफ वो होता है जो खुद आप अपने हाथ से ले लें। तो मैंने उसे कहा यार मैं विजिलेंटे जस्टिस पे बिलीव नहीं करता, लेकिन हम कोर्ट में जाएंगे। उसने कहा तुम कहते हो तो मैं चला जाऊँगा। तो
اس کا زرداری صاحب کا چلیے یہ پاکستانی گجنی کی جو آپ بات کریں گے اور سنائیں گے لوگوں کو، میں چاہوں گی تھوڑا لوگ انتظار کریں اس حوالے سے اور بتائیں گے کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ کس طریقے سے چیزیں بھول جاتے ہیں، جب ان کا دل چاہتا ہے انہیں یاد آ جاتی ہیں، پھر جب دل جاتا ہے وہ بھول جاتے ہیں. خیر لیکن پروگرام میں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، جب بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستانی گجنی سے اسٹارٹ لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب، آصف علی زرداری صاحب کی کچھ باتیں جو وہ بھول چکے ہیں ذرا دوبارہ یاد کرا دیں. جی ہاں، وہ باتیں بھول چکے ہیں. بہرحال عمران خان صاحب نہیں بھولے، بڑا اچھا ہوا کہ آج انہوں نے آرمی چیف کی جو مدت ہے اس کو بڑھا دی. افغانستان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کنٹینیوٹی، اور وہاں پر طالبان کے ساتھ مذاکرات. ظاہر ہے گارنٹر پاکستان کی فوج، سائلنٹ گارنٹر، تو ضروری ہے کنٹینیوٹی. آ جائیں اب ذرا جناب آصف علی زرداری پر. ان کا ایک انٹرویو جو میں نے کہا تھا ارشد شریف کے ساتھ، یہ میں سنوانا چاہتا ہوں. اس میں ایک ان کا جو ہم نے یہاں پر شارٹ ترتیب کیے ہوئے ہیں، یہ شارٹ نمبر 3 ہے جو گریٹر پنجاب کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی تھی. تو میں رمشا صاحبہ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ سارے مت چلائیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. تو یہ شارٹ نمبر 3 ہے اباؤٹ سم تھنگ وچ ہی سیڈ گریٹر پنجاب. اب یہ بات آپ نے سنی گریٹر پنجاب، یہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ کوئی بہت پرانا انٹرویو نہیں ہے، یہ سال سوا پرانا انٹرویو ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، 2 سال پرانا ہوگا انٹرویو، کہ گریٹر پنجاب بنانا چاہ رہے ہیں اور آپ کی فورسز کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اب دیکھیں ان کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. اچھا پھر یہی نہیں، زرداری صاحب نے یہ بھی کہا، حوالہ دیا کہ انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب پر ہم نے بہت بڑا ایک انویسٹمنٹ کیا اور وہ ہمارے ایسٹس ہیں. رمشا صاحبہ وہ بھی اگر آپ سنوا دیں تو. اچھا یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اب جو ان کی گفتگو کا آخری حصہ ہے جو انہوں نے نیشنل سیکورٹی اور ڈاؤن لیگز کے بارے میں کہا، ذرا وہ بھی سنوا دیجیے گا، پھر میں فخر سے اور علینا سے اس پر بات کرتا ہوں. اب دیکھیں، یہ آپ نے ساری گفتگو سنی، کیا کہتے ہیں آپ؟ اب یہ پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اب ان کے ساتھ مرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، جناب یہ شارٹ میموری ہے، یہ لاس ہے یا کیا ہے؟ یہ نہیں، کوئی لاس نہیں ہے. یہ ہینڈ ان گلوز تھے. اور ابھی آپ زرداری صاحب کو گواہ بنائیں نا نواز شریف کے خلاف، کہ آپ نے تو ان کے بارے میں یہی انکشافات کیے تھے، اور یہ قومی سلامتی کے حوالے سے اور گریٹر پنجاب کے حوالے سے اور وزیر خارجہ کیوں نہیں رکھا گیا تھا. تو میاں صاحب کے سامنے آپ زرداری صاحب کو کھڑا کر دیں اور دیکھیں پھر کیسے جو ہے نا وہ یہ آئے گا. لیکن میں نے آپ کو یہی بتایا نا کہ ہو کیا رہا تھا اس وقت. سمیع صاحب جب زرداری صاحب پاور میں تھے اور کرپشن کے کیسز سپریم کورٹ میں آ رہے تھے اور نیب کو ریفر ہو رہے تھے، تو وہ کچھ نہیں کر رہے تھے. جب نواز شریف صاحب پاور میں آئے اور وہ کیسز آئے تو انہوں نے کہا یو ڈونٹ اسکریچ مائی بیک، آئی ڈونٹ اسکریچ یور بیک. ویسے ہم ایک دوسرے کو جو ہے نا تنقید کرتے رہیں گے، لیکن بڑی معصوم سی بات کی ہے فخر صاحب آپ نے کہا کہ ان کو گواہ بنا لینا چاہیے. انہوں نے کہا گواہ بننا ہے، یہ تو کہتے ہیں نا مجن یہ بھیڑا ہوندیاں نے، یہ وہ والا حالات ہیں. مجھ کون؟ اس میں کٹے کے بھائی ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایکچولی یہ پالیٹکس پاکستان کی اس قدر یہ افسوسناک ہے کہ آپ کو پتہ ہے عام لوگ بھی کیا کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا سیاسی ہے. جو منافق ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یہ بڑا سیاسی آدمی ہے. ہاں جی. تو یعنی منافقت کو نام ہم نے سیاست کر دیا ہے، جو کہ حالانکہ ان کا نام منافقت ہونا چاہیے. منافقت کو منافقت کہ پالیٹکس از سم تھنگ ڈفرینٹ. وہ بس غلطی سے ہمارا انفارچونیٹلی یہ ہو گیا. اب کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن ایک آخری سٹوری جو ہے نا وہ ہمیں کرنا بہت ضروری ہے. آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف 2 ریفرنسز سپریم جوڈیشل کونسل میں، ایک خارج ہو گیا. انہوں نے صدر مملکت کو خط لکھا تھا نا، اس پر ایک وکیل صاحب نے ریفرنس دیا تھا. آج سپریم جوڈیشل کونسل نے فخر صاحب اس ریفرنس کو خارج کر دیا، اور اب ایک ریفرنس رہ گیا جو ایکچولی جو صدر مملکت نے دائر کیا، جس میں ان کے اہل خانہ کی جو پراپرٹیز ہیں ان کا ذکر ہے. اب ظاہر ہے یہ فیصلہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی، یا سپریم کورٹ میں ریٹس فائل ہو چکی ہیں. اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، کچھ اور بھی وکلاء ہیں. ایک وہ وکیل ہیں انعام الرحیم صاحب جو مشہور و معروف ہیں ایجنسیوں کے خلاف پیش ہونے میں،
وہ ان کا ایک اس اعتراضات ہیں تو وہ جسٹس گلزار میرا خیال ہے اس کی سماعت کریں گے اپنے چیمبر میں. یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ایک بڑا بنیادی سوال، کیونکہ ظاہر ہے جو معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے ہے یا سپریم کورٹ میں وہ تو سب جوڈیس ہے. اکاؤنٹیبلٹی کی جو بات ہے اس میں جو ہمارے وکیل دوست ہیں مختلف بارز ہیں، اب جب جج کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی نہیں بالکل یہ آپ ریفرنس ہی پیش نہ کریں، سپریم جوڈیشل کونسل پوری طرح مجاز ہے آئین میں. یہ مجھے بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے کئی دوست ہیں صحافی، جب کبھی ان پر ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں تو وہ اتنا موٹا ان کا منہ، خفا ہو جاتے ہیں، بات بھی نہیں کرتے، سلام تک نہیں لینے کے روادار، کہتے ہیں یار آپ نے کیا، آپ صحافی کے پیچھے پڑ گئے. تو یہ جو ایک چیز ہے کہ ہم ہر بندہ اپنی لابی کو، اپنی کلاس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کر رہا ہے، یہ ٹینڈنسی تو فخر مہذب سوسائٹیز میں تو نہیں ہوتی ہے. دیکھیں سمیع صاحب، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنسز آئے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آرٹیکل 209 کے تحت ایک پروسیس ہے ججز کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا. آپ اس کو کویسچن مارک کریں گے، اور جس طرح سے یہ ایجیٹیشن ہوئی اس حوالے سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وکیل جو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں بول رہے ہیں، تو کل کیا قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کے حوالے سے جو کیسز ان کے سامنے آئیں گے کیا وہ اس کی سماعت کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ تو آلریڈی جو ہے نا ایک کویسچن مارک پھر رائز ہو جائے گا. اور اس سے یہ ایک فورم ہے، اور اس فورم کے اندر باقاعدہ جو ہے نا ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ جو بھی ان کے سامنے آئے. اچھا کیوں یہ بند کمرے میں ہوتی ہے؟ وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ انٹیگریٹی آف دی جج جو ہے وہ اس لیے اس کو انہوں نے سیف گارڈ رکھا ہے کہ اگر فریولس قسم کی کوئی چیز ہے تو وہ وہیں پہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ وہ اس کو ایک الگ رخ دینا چاہتے ہیں. وہ اس چیز کے اوپر آ ہی نہیں رہے جس طرح سے سیاستدانوں کے اوپر. بیسیکلی وہ افتخار چودھری صاحب کے ماڈل کو فالو کرنا چاہتے ہیں. جب ان کے خلاف جو ریفرنس تھا اس کے میرٹس پر سپریم جوڈیشل کونسل نے بات ہی نہیں کی. خلیل الرحمان رمدے کیونکہ افتخار چودھری صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو انہوں نے اس وقت وہ ایک کوٹ بٹھا کے پورا سارا تو وہ شروع کر دی بات انہوں نے، اور ریفرنس کے میرٹس کو لیا ہی نہیں، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ انہوں نے آ کے تو اس کو خارج کر دیا، ان کو بحال کر دیا. اور وہ جو ان کے اوپر چارجز تھے وہ چارجز میرٹ پر کبھی سنے ہی نہیں گئے، ان کا کبھی افتخار چودھری صاحب نے جواب ہی نہیں دیا. تو ابھی کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی اسی گروپ سے تعلق ہے، ان کو بنایا بھی چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کا افتخار چودھری، اور اب بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے مینٹور وہی ہیں، وہ ان کو جو مشورے وغیرہ دیتے ہیں وہی ہیں. تو یہ سارا کام وہی کہ عدلیہ بحالی تحریک، جج بحالی تحریک، تو انہوں نے اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جو ساری چیز جو ہے نا کہ یہ کسی طرح پولیٹیسائز ہو جائے. اور میرٹ جو ہے نا، دیکھیں میرٹ فیصلہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر میرے گھر والے کوئی مال خریدتے ہیں کسی جگہ سے اور میری ایک پوزیشن ہے تو آئی شوڈ بی آنسریبل نا، کہ بھائی یہ پیسے کہاں سے آئے. منی ٹریل کی بات ہے نا، پھر نواز شریف بھی منی ٹریل میں ہی پکڑا گیا نا، تو وہ بھی تو اب فیصلہ تو عدالت کرے گی، ہم تو کوئی فیصلہ نہیں دے رہے. لیکن جو اس کے میرٹ ہیں جو ریفرنس کے، ان پر سپریم جوڈیشل کونسل غور اس کو ضرور کرنا ہوگا. جی بالکل کرنا ہوگا. اور یہ جو ان کو لیٹر دیا گیا ہے، بھیجا گیا، نوٹس دیا گیا تھا کہ آپ اس کا جواب دیں، ان کو اس پہ کلیئر کٹ اپنا ایک اچھا سمیع صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ آج کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے جو فلڈ کی اس وقت صورتحال ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے بھی بات کریں، کیونکہ جو ہمارے کسان ہیں وہ 6 مہینے لگ جاتے ہیں گندم بنانے میں یا کپاس بنانے میں. پوری فصل ہوتی ہے، ان کے پلانز ہوتے ہیں، کسی کی شادی کے پلانز ہوتے ہیں، کسی نے قرضہ واپس کرنا ہوتا ہے، پھر اسی پیسے سے اگلی فصل لگانی ہوتی ہے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور وہاں سے انڈیا نے پانی چھوڑ دیا ہے. کچھ غریب کی بات بھی کر لیں، اس حوالے سے کیا آپ فرمائیں گے؟ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو تو کرنا چاہیے، لیکن غریب کو کس نے کہا کہ وہ دریا کی زمین پہ جا کے وہ. تو سر اس حوالے سے پلاننگ کون کرے گا؟ ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ آپ کا پلاننگ کرتا ہے نا، اس نے کوئی پلاننگ کی ہے آج تک؟ آپ بتا دیں اگر کی ہے. پلاننگ تو نہیں ہوئی، لیکن یہ بھی غریب آدمیوں کا بڑا کمال، سرکار کی زمین پہ جا کے وہ بھائی کسی نے کہا کہ دریا میں، وہاں پہ ایک سوال اٹھا دیتے ہیں کہ دریا میں جا کے آپ کاشت کریں، اور غریب آدمی کے پاس پیسے کہاں ہیں کاشت کرنے کے؟ وہ تو ذمہ دار ہیں جو کاشت کرتے ہیں. یہ بالکل سمیع صاحب آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اسی میں سے حصہ ملتا ہے نا. 2010 کا سیلاب میں نے اکراس دا کنٹری کور کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ لوگوں سے جا کے جب میں نے خود یہ بات چیت کی تھی، اور وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ جو پانی کی گزرگاہ ہے
कच्चे का जो की जगह हाँ, जिसे हम कच्चा है कहते वहाँ पे वो जाके अपना घर बना लेते हैं, वहाँ पे जाके वो काली शुरू कर देते हैं। तो जब वो यानी अचानक कि कसूर करीब का ही है जी, आप नहीं, कह रहे हैं अगर उसको एक मौका मिल रहा है, एक टुकड़ा मिल रहा है, किनारे पे मिल रहा है, उसने अपना घर बार चलाना है, आप कहते हैं कि वो वहाँ पर जाके भी क्यों कर रहा है काम? भाई आप ठीक है। नेचुरल क्लेमिटी जो कुदरती आफत है उसके आगे तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। आपको बता दिया कि भाई इस कुदरती जगह आफत पे से ज्यादा प्लान्ड आफत है जनाब। तो वहाँ पे अब क्या करें, अगर वहाँ से पानी की जो गुजरगाह है उसको बता दिया गया कि कल को फिर यहाँ पे आएगा, तो वहाँ पे जाके बैठ जाए, जबकि उनको ये कहा गया कि ये सेफ जगह यहाँ पे चले जाएं। मेरे सामने ये सारा कुछ हुआ था 2010 के उसमें, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक इसका खुद नोटिस लिया गया था और फिर एक कमीशन बनाया गया था और एक इतनी मोटी मोटी रिपोर्ट्स आई थी कि क्या करना चाहिए मुस्तकबिल के लिए। और इस वक्त फिर सैलाबी कैफियत है और अभी आप जाके देख लें। मैं आपको बताता हूँ, मैं पानी में घिरे हुए घर में गया और मैंने उससे जाके पूछा कि यार ये आपको पता नहीं था कि ये पानी आ जाएगा? वो उसने कहा रात तो यहाँ पानी नहीं था, तो हमने कहा नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो उसने कहा मुझे मेरे समझ आ गई कि सारा कसूर इन द एंड जो होता है वो गरीब का होता है, जो गवर्नमेंट होती है, जो इदारे होते हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अगर वो बेचारा कहीं पर किसी नुक्कड़ में जाकर भी कोई काम कर लेते हैं तो कहते हैं भाई इसने यहाँ पर ये जाकर काम क्यों किया। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।